الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. آپ کا جو ترجمہ ہے یہ 199 آیت سے حال ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض لوٹے، الناس لوگ، واستغفر اللہ، اور تم استغفار کرو اللہ سے، اور تم اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا ایک بات ہو رہی ہے. یہ خطاب ہے مکہ کے قریش کو کہ تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. لوگ کہاں سے لوٹتے ہیں؟ عرفات کی طرف لوگ جاتے ہیں، وہاں پر وقوف کرتے ہیں. تو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی وہاں لوگوں کے ساتھ عرفات میں جایا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قریش کہتے تھے کہ ہم حرم کے مالک ہیں، والی ہیں، تو اور عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے تو اس لیے وہ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے. فرمایا کہ جس طرح دوسرے جو حاجی ہیں وہ عرفات جاتے ہیں تو تم بھی وہاں جایا کرو. کوئی خصوصیت نہیں ہے تمہارے لیے. اور ویسے بھی اسلام نے تو عرفہ کو بہت اہم مقام دیا، اور عرفہ کا جو وقوف ہے یہ حج کے اراکین میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج عرفہ، کہ اصل حج تو عرفہ ہی کا ہے. تو حج یعنی عرفہ میں جانا یہ حج کے ارکان میں سے ہے. اور وہاں جا کر کیا کرو؟ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ثم پھر، افیضو تم لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوٹیں لوگ. انہیں کہا سے مراد عرفات ہے کہ تم بھی عرفات جاؤ جہاں دیگر حاجی وہاں جاتے ہیں. واستغفر اللہ، اور تم استغفار کرو اللہ سے. استغفار کا معنی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. فَإِذَا، فا کا معنی ہے پس، اذا جب، قضیتم تم پورا کر لو، مناسککم اپنے حج کے طریقے، یعنی حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو اعمال ہیں وہ تم پوری طرح ادا کر لو. فاذکروا اللہ، پھر تم ذکر کرو اللہ کا. کا ذکرکم، کا معنی ہے کاف تشبیہ ہوا تھا جیسا یا مانند، کہ تمہارے ذکر کرنے کی طرح، آباءکم
अपने आबाओ अजदाद को, औ या अशद्द जिक्रा, ज्यादा ज्यादा सख्त जिक्र के एतबार से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोग पहले क्या करते थे कि जब हज के अरकान अदा कर दिए तो मिना के जो दिन होते हैं, यानी 11, 12 और 13, ये 3 दिन, इनमें क्या करते थे? इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत में लोग जमा होते थे और यहाँ बतौर फख्र के अपने बाप दादा का जिक्र करते थे और उनका फखरिया अंदाज में तज़किरा करते थे कि मेरा वालिद इस तरह से था, मेरा दादा इस तरह से था। तो इस तरह कह के अपना वक्त वहां गुजारते थे। तो इस्लाम ने क्या कहा? कहा कि यहाँ ये जो दिन है तो इनमें तुम क्या करो? अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो और कसरत से करो। और जैसे तुम ये करते थे अपने आबा अजदाद का तज़किरा, तो अब क्या करो? अल्लाह का जिक्र करो, उसकी तरह करो या उससे भी ज्यादा ज्यादा जिक्र करो। फमिनन नास, बस लोगों में से कुछ, मिन ये तबीज के लिए आता है, यानी बाज का मन, सारे नहीं, लोगों में से कुछ। मन वो है यकूल, जो कहते हैं रब्बना, हमारे रब, ए हमारे रब, रब्बना यानी या रब्बना, या जैसे है ना इसके जरिए पुकारा जाता है तो यह महजूफ है, ए हमारे रब, आतना, तू दे हमें, आते ये अमर का सिवा है अतायाती से, यानी आते ना, तू दे ना हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, वमा लहू, और नहीं है इसके लिए, फिल आखिरत, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा। इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग हैं जो अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगते हैं और दुनिया में हमें दो, तो अल्लाह दुनिया में तो उनको दे देगा, लेकिन ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और उसके मुकाबले में कुछ और लोग हैं जिनका आगे जिक्र किया, वमिन हम, और उनमें से कुछ हैं, किन में से? लोगों में से, अन्नास गुजरा पीछे, कि लोगों में से कुछ हैं, मन जो यकूल कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आतना, तू दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, अच्छाई, अच्छाई, वफिल आखिरती, और आखिरत में, हसनतन, अच्छाई, वकिना, व, और किना, बचा हमें, ये ना ज़मीर है, और के ये अमर का सिवा है, वका यकी बाब से, तो उससे है अमर के, तो वकिना, और तू बचा हमें, अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से। तो ये भी लोगों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह से क्या मांगते हैं? दुनिया भी मांगते हैं और आखिरत भी मांगते हैं। तो मोमिन जो है दुनिया में आता है तो दुनिया में भी उसके लिए अच्छा ही है, और आखिरत तो अल्लाह ने रखी ही उसी के लिए। तो उनकी दुआओं में से ये दुआ है, और बड़ी अहम दुआ है वो, कि हमें कहा जाता है हम इस दुआ को कसरत से पढ़ें। जैसे एक हदीस है, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे, उनका हाथ पकड़ा आपने और उनसे कहा कि या मुआज, वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका, करता हूं। और फिर उसके बाद आपने फरमाया कि मुआज, मैं आपको एक नसीहत करता हूं,
نصیحت کیا ہے کہ ہر نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات آپ ضرور کہنا، ان کو چھوڑنا نہیں۔ وہ کون سے تھے؟ یہی کلمات ہیں جس آیت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے۔ جب بھی انسان دعا کہا جائے تو یہ دعا مانگے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جب آپ سے سوال ہوا، دیکھیں بڑی اہم جگہ ہے، بیت اللہ میں انسان جاتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی بڑی اہم جگہ ہے، یہاں کیا مانگے اللہ سے؟ کیا مانگے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر بھی تم یہی دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے ہر معاملے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب وہاں کی بات آئی ہے تو لوگوں نے طواف کے اعتبار سے الگ الگ دعائیں بنائی ہوئی ہیں، یعنی ہر چکر کی الگ ایک دعا ہے۔ یہ کہاں آئی ہے؟ شریعت نے تو نہیں بتائی۔ تو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ تم کیا کرو۔ آواز کم ہو گئی کیوں؟ تو یعنی دو اہم مواقع اس دعا کے ہمیں معلوم ہے۔ ایک موقع کہ فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور دوسرا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نے یہ دعا، اور یہ بڑی جامع دعا ہے، جامع دعا۔ آپ دنیا اور آخرت دونوں کے خیر کو اللہ سے مانگتے ہیں، اور جامع ترین دعا ہے اور مختصر ترین دعا ہے کہ اس میں ہر خیر آ گیا۔ دنیا میں جو خیر ہے وہ آ گیا، آخرت میں جو خیر ہے وہ آ گیا۔ کچھ لوگ، کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں جو ہم سے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں۔ تو فرمایا اور جہنم سے بچنے کا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اولئک، آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ جن کا اس آیت میں ذکر ہوا، جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر چاہتے ہیں، اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ لوگ۔ فرمایا اولئک، اس کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی مانگو، دنیا بھی مانگو۔ دیکھیں مال کمانا یہ ہمارے لیے جائز ہے، کمائے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں، اس کا حق ادا کریں۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسا نہ بن جائے کہ یعنی بالکل ہی دنیا کو چھوڑ دے اور دوسروں پر بوجھ بن جائے، ایسے نہیں ہے۔ مومن کو اللہ نے عزت دی ہے، اور مومن خیر کے کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے صحابی تھے جیسے کعب بن مالک ہیں، ان کی توبہ اللہ نے قبول کی، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے تو میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میرا جتنا مال ہے وہ سارا میں صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ
नजर मानी, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया ऐसा ना करो, बल्कि ऐसा करो कि कुछ माल अपने लिए भी रखो, सारा सदका ना करो। फिर क्या होगा? माल इंसान की जरूरत है, आगे चल के तुम्हें भी जरूरत होगी, फिर तुम मोहताज बनोगे, लोगों के सामने हाथ फैलाओगे। क्योंकि ये जो यानी माल है ये तुम्हारी भी जरूरत है, तो इस तरह फरमाया कि कुछ माल अपने लिए रोको। तो इस्लाम यानी दीन और दुनिया दोनों को चाहता है, दोनों को चाहता है। उलाइका लहुम, दोबारा इसका तर्जुमा करते हैं, उलाइका यही वो लोग हैं, लहुम उनके लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से, कसबू जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह ताला, सरीअ अल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में जो भेजा है, तो जाहिर है हमारा एक मकसद है दुनिया में आने का, वह अल्लाह की इबादत, और अल्लाह को राजी करें, खुश करें, और नतीजे में अल्लाह ने जो हमारे लिए अजर व सवाब तैयार कर रखा है वो उसके हम मुस्तहिक बने। ठीक है, तो इसके लिए अल्लाह ने फिर क्या रखा है? मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह की सिफत है ना कि अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है, हिसाब और किताब के दिन का मालिक है। यानी जिस दिन जो नेक है उसको नेकियों का बदला, और जो बुरा है तो उसको उसकी बुराइयों का बदला मिलेगा। तो क़यामत के नामों में से क्या है? यौमुद्दीन, यौमुद्दीन के जजा और हिसाब और किताब का दिन। वज़्कुरुल्लाह, और तुम जिक्र करो अल्लाह का, वज़्कुरुल्लाह और तुम जिक्र करो अल्लाह ताला का, फी अय्यामिन मअदूदातिन, फी अय्यामिन उन दिनों में, मअदूदातिन जो गिने हुए हैं, जो शुमार किए हुए हैं। ये कौन से दिन है? ये यानी जो 11, 12 और 13 यौमुन नहर है, 10 जुल्हज्जा, उसके बाद ये 3 दिन है, उनका नाम क्या है? अय्याम मादूदात, चंद दिन हैं जो कि गिने हुए हैं। उनमें क्या करो? अब जाहिर है कि हज के बेशतर अरकान अदा हो गए। जो 10 जुल्हज्जा है, जिसको यौम हज अकबर कहा गया, कि हज के दिन का बड़ा दिन है ये, उसमें हो चुके। तो बाकी जो 11, 12 और 13 ये 3 दिन रहते हैं वो वहां गुजारना है। तो उसमें क्या करना है? फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो, वज़्कुरुल्लाह, और तुम जिक्र करो अल्लाह ताला का उन दिनों में, मअदूदात जो शुमार किए हुए हैं, गिने हुए हैं। यानी चंद दिन है, थोड़े दिन है, यानी हम कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल उंगलियों पे इनको इसको गिना जा सकता है, यानी ये बहुत थोड़े हैं, इनको हम शुमार कर सकते हैं। तो इस माना में कहा, फमन, बस जो, तअज्जला जल्दी करे, फी यौमैन 2 दिनों में, 3 दिन है टोटल, कहा कि जो आदमी यानी उसको जल्दी है वो 3 दिन नहीं बल्कि 2 दिन वहां गुजारे और चला जाए वहां से। तो फमन तअज्जला, बस जो शख्स, तअज्जला वो जल्दी करे, फी यौमैन 2 दिनों में, फला इस्म अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी तीसरा दिन वहां न रहे, 11 और 12 ये दिन वहां गुजारे और फिर चला जाए वहां से, तो कहा कि उस पर कोई गुनाह नहीं है। जो मिना, मिना के ये दिन होते हैं ना, जो
گواہ بناتا ہے اللہ اس پر ما جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اللہ اس پر ما جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے. یعنی کیا کہتا ہے کہ یہ بات میں بڑے اخلاص سے کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں ہاں میری نیت وہ جانتا ہے. اس طرح مزید اس میں پختگی لاتا ہے. ویسے بات بھی اچھی ہے لیکن مزید کس طرح پختگی لاتا ہے کہ میری نیت بڑی خالص ہے اور اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ بات کرتا ہوں. تو یہ بات مزید پھر اثر انداز ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنی بات میں یعنی بڑا سچا ہے، اس لیے اللہ کو گواہ بنا رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ ہوا اس حال میں کہ وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے، سخت خصومت والا ہے، جھگڑالو ہے. کیا معنی اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات میں وہ جھوٹا ہے، اور یہ منافقین کی صفت ہے. بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے اس شخص کا نام، کہتے ہیں اگرچہ وہ روایات ان میں سندن کلام ہے، سندن کلام ہے، یعنی بعض محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے. اس کا نام ذکر کیا اخنس ابن شریک، اخنس ابن شریک، کہ وہ اس طرح کرتا تھا. منافقین کے بارے میں اللہ نے ویسے عمومی بھی ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ یہ منافقین جب بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہے اندر میں خرابی ہے ان کے. تو یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اچھی باتیں کرتے ہیں. ایک سادہ سا انسان ہے، مسلمان ہے، وہ تو اس کے ظاہر کو دیکھے گا نا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، اور دل پہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں بالکل درست ہے، حالانکہ وہ منافقین ہیں. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ جی، یعنی ظاہر کچھ اور کرے اور باطن میں، یا دوسرے لفظوں میں جو اسلام کا اظہار کرے اور دل میں اس نے کفر کو چھپایا ہوا، یہ منافق ہے. اور یہ بدترین کافر ہے. جو اصلی جو کافر ہے نا ان سے بھی یہ برا ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے وہ اصلی کافروں سے بھی بڑا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیا کہا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور دوسرے جو کفار ہوں گے وہ اوپر ہوں گے ان کے. تو یہ بدترین یعنی کافر ہے. دنیا میں اس نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب بھی بڑا سخت تیار کر رکھا ہے. تو ایک قول کے مطابق یہ اس سے مراد کون ہے؟ ہاں منافقین. اور ایک نام ذکر کیا اخنس ابن شریک، لیکن میں نے کہا وہ روایت سندن ضعیف ہے. لیکن عمومی منافق کس سے مراد ہے؟ عمومی، بھلے کوئی خاص ہم مراد نہ لیں تو جو منافق ہیں ان کا یہی طرز عمل ہوتا ہے. وہ ہوا اور وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے، سخت جھگڑالو ہے. سخت جھگڑالو یعنی کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا کہ معمولی سا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اس پر بحث کرنا شروع کر دیں گے، حالانکہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر بحث کی جائے. تو یہ ان لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جھگڑالو ہوتے ہیں اور بات بات پہ جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ منافقین کی ایک صفت ہے. ایک مومن ایسے نہیں ہے کہ ایسے یعنی خام خواہ اس طرح کی کج بحثی کرے جس کا کوئی ماں حاصل نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو. کیونکہ یہ وقت بھی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کن چیزوں میں، کن امور میں، کن باتوں میں صرف کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ فضول باتوں میں انسان جو ہے یعنی بحث کرے، کج بحثی کرے، جھگڑا کرے بات بات پہ. وَإِذَا اس کی مزید آگے وضاحت ہے ایسے لوگوں کی. وَإِذَا اور جب، اور اذا جب، تولا وہ پیٹھ پھیرتا ہے، تولا پیٹھ پھیرتا ہے، سعا تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، اس زمین میں. یعنی کیا ہے؟ جہاں سے جائے گا دوسری جگہ جائے گا تو وہاں وہی
جو چیز اس کی فطرت میں بیٹھی ہوئی ہے، فتنہ کرنا، فساد پھیلانا، تو جہاں جائے گا منافق کا یہی کردار ہوگا، اس سے کسی خیر کی امید نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ولیعاذ باللہ، جب آ رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آج کسی کی خیر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا شر ہے، یہ کیا فتنہ ہے، یہ چھپا کے آ رہا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی یعنی علامت نہیں ہے کہ ایک جو مومن ہے کیسا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ آپ نے فرمایا کہ المؤمن کالغیث اینما حل نفع. فرمایا مومن کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو صرف فائدہ دے. غیث یعنی عربی زبان میں بارش کے لیے کئی لفظ ہے، مطر بھی ہے، لیکن یہاں لفظ آپ نے استعمال کیا غیث، اور عربی لغت کے اعتبار سے غیث اس بارش کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہ ہو، صرف فائدہ. تو کا مومن کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اینما حل نفع، مومن جہاں بھی جائے گا وہاں وہ فائدہ دے گا، اصلاح کی بات کرے گا، اور اس سے کسی شر کی امید نہیں ہوتی، برائی کی امید نہیں ہوتی، بلکہ انسان کہتا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بے ضرر انسان ہے، اس سے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا، فائدہ نہیں پہنچے گا، نہ پہنچے لیکن نقصان بہرحال نہیں ہے. تو ایسے لوگ بڑی یعنی غنیمت ہے اللہ کی ہوتے ہیں. تو یہاں اس کا معاملہ ان کے بالکل برعکس ہے. وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب وہ پھرتا ہے، سعا تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، اس زمین میں. غیث، الغیث، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کرے الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل انسانی کو. کیا معنی؟ کہ بندہ یعنی فتنہ پھیلاتا ہے ایسے کہ ان کے فتنے سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، نسل اجڑتے ہیں، اور پھر کیا ہے، کھیتیوں کو جلا دیا جاتا ہے، کھیتیوں کو جلا دیا. یہ بھی اس آدمی کا شر ہے، یعنی کوئی نہ اللہ کے بندے اور نہ ہی دوسری مخلوق ان سے بچی ہوئی ہے. تو یہ منافقین کا بدترین کردار ہے جس کا یہاں ذکر ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند کرتا، الفساد فساد کو. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اچھا، فساد کو پسند نہیں کرتا تو فساد کی ضد کیا ہے؟ ہر چیز کی ضد ہوتی ہے نا. فساد کی ضد کیا ہے؟ اصلاح. اصلاح یعنی فساد نہیں کرنا، تو پھر انسان اصلاح کرے، لوگوں میں خیر بانٹے، ایسے کہ جن میں اگر کوئی جھگڑا ہے، ناراضگیاں ہیں، تو وہاں اچھا کردار ادا کرے، اچھا کردار ادا کرے، اصلاح کرے. تو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ اصلاح کو پسند کرتا ہے. وَإِذَا، ابھی اسی کا تذکرہ ہے، اسی شخص کا، یعنی منافقین کا. وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہو اس کے لیے، جب اس سے کہا جاتا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا. اخذتہ، تو لے لیتی ہے اسے، یا لے لیتا ہے اسے، العزت تکبر، بالاثم گناہ کے ساتھ. کیسے؟ یعنی جب اس سے کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تم فتنہ پھیلا رہے ہو، اچھا نہیں کر رہے، اللہ سے ڈرو، تو کیا کہتا ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کی بات مانے، نصیحت قبول کرے، الٹا تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا، ہاں، کہ میں اللہ سے ڈر جاؤں، تم کون ہوتے ہو، تم اپنا کام کرو. اس طرح کے مانا یہ کہ جب کوئی نصیحت کرے تو انسان نصیحت کو قبول کرے، اور نصیحت قبول نہ کرنا یہ منافقین کا شیوا تھا. جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی اللہ سے ڈر جاؤ، تو الٹا کہ اس کو خیر خواہ اپنا مانے کہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، اسی کے پیچھے لگ جاتے کہ تم کون ہوتے ہو، یعنی اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے،
तकब्बुर करते कि ये कौन होता है, और तकब्बुर की तारीफ ही यही है। तकब्बुर की क्या तारीफ है? हदीस में है ना, बतरुल हक व गमतुन नास। तकब्बुर की दो यानी अलामतें हैं। नंबर एक, हक को झुटला देना, यानी बंदे के सामने हक है, मालूम हो रहा है हक यही है, उसको भी पता है, लेकिन फिर भी कहे कि नहीं मैं इसको नहीं मानता। ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर है कि हक जब आ जाए तो इंसान उसे कबूल कर ले। और दूसरी अलामत क्या है? वगमतुन नास, लोगों को हकीर जानना, लोगों को हकीर जानना है, अपने आप को बरतर समझना। यानी ये कहे कि ये कौन होता है मुझे नसीहत, इसकी हैसियत क्या है, मुझे नसीहत कर रहा है। तो ये दोनों जो बातें हैं तकब्बुर की यहां मौजूद हैं। एक तो वो हक को झुटला रहा है, उसका अपना किरदार भी बड़ा घिनौना है, और दूसरी तरफ कोई उसे कह रहा है तो उसमें क्या है, तकब्बुर आड़े आ जाए और उसको हकीर समझता है कि ये कौन है जो मुझे ये कहता है कि अल्लाह से डर जा, तो उसे पकड़ लेता है तकब्बुर गुनाह के साथ, मजीद गुनाह में बढ़ जाता है। तो देखें आगे उसका अंजाम मज़कूर है, फहस्बुहु जहन्नम, फहस्बुहु बस काफी है उसे जहन्नम। ठीक है, दुनिया में जो करता है उसको करने दो, लेकिन जहन्नम इसके लिए काफी है, लेकिन वो उसको सीधा कर देगा, अल्लाह का जो अजाब है ना। तो ऐसे लोग किसी खैर के मुस्तहिक नहीं होते। यानी ये अलामत है कि जैसे कोई नासूर बन जाता है ना तो उसको काटना पड़ता है, उसमें कोई खैर का पहलू नहीं होता। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उनका इलाज अल्लाह ने फिर जहन्नम की सूरत में किया है। तो कहा जहन्नम उनके लिए काफी है। वलबिसल मिहाद, और अलबत्ता बेसा बुरा है अलमिहाद ठिकाना, यानी जहन्नम इंतहाई बुरा ठिकाना है, बुरी जगह है। अच्छा, ये कुरान करीम हमारे सामने ये चीजें क्यों जिक्र करता है? मसलन एक मुनाफिक की बातें हमारे सामने आई ना, उसकी औसाफ हमारे सामने क्यों जिक्र हुई? इसलिए ताकि हम अपने आप को बचाएं, इससे इन सिफात से अपने आप को बचाएं कि मुनाफिकीन की जो सिफात हैं उनका तारुफ अल्लाह ने पेश किया है कुरान में, अहादीस में भी उनकी निशानियां हैं। और बदतरीन ये लोग हैं ये बताने के लिए कि इनकी अलामतें हैं और इन अलामतों से अपने आप को बचाओ। अगर किसी में कोई एक ऐसी अलामत पाई जाती है तो कोशिश करे कि उससे जान छुड़ाए, और इसकी बुराई के लिए यही बात काफी है कि किन की यानी ये सिफात हैं जो मुनाफिकीन हैं, जो बदतरीन लोग हैं। तो इनके मुकाबले में हमें उभारा जा रहा है कि अच्छी जो यानी आदात हैं उनको अपनाएं। ठीक है, यानी अपना किरदार बेहतर करें, अच्छा करें। एक मोमिन की जो सिफात है जो अल्लाह ने जिक्र किया उनको अपनाएं। इन दोनों का हम तकाबुल करते हैं सामने, तो तकाबुल जब करते हैं ना तो फिर पता चलता है कि मोमिन की सिफात कितनी अहम है और उनके मुकाबले में ये कितनी घटिया सिफात हैं जो मुनाफिकीन की हैं। काफी है या एक आयत आगे पढ़ते हैं ताकि ये मजमून यहां पूरा हो जाएगा। इनके मुकाबले में अच्छे लोग हैं, आगे उनका जिक्र है। एक आयत है उसको पढ़ते हैं, वमिनन नास, तो लोगों में से कुछ हैं, लोगों में से बाज हैं, कुछ हैं, मन वो यशरी जो बेच डालता है नफ्सहू अपने नफ्स को, अपने आप को बेच डालता है। कहां, किसके लिए? इब्तिगा मर्जातिल्लाह, अल्लाह की रजामंदी को तलाश करते हुए, अल्लाह की रजामंदी को तलाश करते हुए अपने आप को बेच डालता है। यह आयत किसके बारे में उतरी है? मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि यह आयत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उतरी। वो मक्का में थे, तो मक्का से जब हिजरत करके वो जा रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने रोक लिया। उनसे कहा कि ये चूंकि बाहर के थे, यानी वहां उनका खानदान नहीं था, उनका अपना मुल्क नहीं था, रोम के, जैसा कि रूमी कहते हैं हम उसे, सुहैब रूमी यानी रोम के रहने वाले थे लेकिन मक्का में रहते थे। तो जब हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने रास्ता रोक लिया। भाई कहां जाते हो? तो हिजरत करके जा रहा हूं अल्लाह के नबी के पास।
تو کہا یہ جو مال تم لے کے جا رہے ہو نا، یہ سارا مال تم نے یہاں کمایا ہے مکہ میں ہمارے پاس رہ کے، تو یہ سارا مال ہمیں دے دو، جانا ہے تو خالی ہاتھ جاؤ۔ تو اس نے وہ سب چیزیں وہاں ان کو دے دیں۔ تو جب اس خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اپنا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ربح سہیب، سہیب نے بڑی کامیاب تجارت کی ہے، یعنی یہ جو تجارت کر کے آیا ہے نا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی ان کو نقصان نہیں ہوا۔ دنیا کا تو نقصان ہوا ہے لیکن اصل آخرت کا نقصان ہے، یعنی دنیا میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے، آخرت انسان کی بچ جائے تو یہ حقیقی کامیابی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ سہیب نے بڑی نفع بخش سود مند جو ہے تجارت کی ہے۔ تو یعنی یہ تو ایک مثال ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہوگا جو اللہ کی رضامندی کو ترجیح دے اپنی دنیا پر۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دنیا میں بسا اوقات کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طرف دین ہے، دوسری طرف دنیا ہے، ایک طرف اللہ کی رضامندی ہے اور دوسری طرف شیطانی راستہ ہے، تو پھر انسان یہاں ترجیح دے۔ والآخرت خیر وابقا، اس سے پہلے کیا کہا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان عارضی فائدے کو ترجیح دیتا ہے، دنیاوی فائدہ جو کہ عارضی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جبکہ دنیاوی جو فائدہ ہے چند روز کا ہے، چند روز کا ہے۔ ہاں کیا ہے، جو کچھ ہے یہ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ تو دنیا کی کوئی ایسی قیمت نہیں ہے کہ انسان، اور یہی بات سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھی، کہاں؟ جہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کہتے ہیں صدقہ کرو، جو کچھ ہے لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ دشمن سے لڑو، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو اپنی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مذاق اڑاتے۔ لیکن بات کیا ہے یہاں؟ بات یہ ہے کہ، اور وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء، یہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ خبردار یہی بے وقوف ہیں۔ یہ کون؟ یہ منافقین۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جو سودا کر رہے ہیں دنیا کا کر رہے ہیں، جو عارضی ہے، جو وقتی ہے، جو ختم ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں کس چیز کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں؟ جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جنت کی صورت میں ہے، اللہ کی رضامندی کی صورت میں۔ تو کہا حقیقی طور پر عقل مند یہ ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا منافقین کہ ہم عقل مند ہیں، فرمایا کہ یہی حقیقی طور پر احمق یہی ہیں۔ ان کو نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں ایک عارضی فائدہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ عذاب ہے، سزا ہے۔ تو عقل مند کیا کرے گا؟ کس چیز کو لے گا؟ دائمی فائدے کو لے گا، یعنی ایک ہے عارضی فائدہ تھوڑی دیر کا، اور ایک ہے ہمیشہ کا فائدہ۔ تو یہاں عقل مند کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے دائمی فائدے کو عارضی فائدے پر ترجیح دے گا۔ تو یہاں کیا کہا؟ لوگوں میں سے کچھ ہیں من یشری، جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا انہیں مل جائے، حاصل ہو جائے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، رؤوف، محبت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، بالعباد، بندوں پر۔ اللہ بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے یہاں تک۔ مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف۔
یہ بعض بھائیوں نے کچھ سوالات کیے ہیں بہنوں نے. ایک تو پوچھا ہے کہ آپ کا تعارف کیا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہرحال میں یہاں ہوں عبدالصمد مدنی. میں مہد السلفی میں استاد بھی ہوں اور مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سے تخرج ہے میرا. اور ابھی یہاں پر جو بروج میں ریسرچ اسکالر کے طور پہ کام کر رہا ہوں کچھ تحریر کا. تو آج وہ اتفاق تھا کہ اب کے شیخ آئے نہیں تو مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہیں کلاس لے لیں. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.